बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने रखूं। खौफ के बुत आज वाकई टूट के जंगल के बादशाह के अपनी टीम के साथ अगर आप देखें तो बेनकाब भी हुआ। आज खान के साथ 6 बड़ी अहम मुलाकातें और कुछ अहम फैसले भी हैं। इद्दत निकाह केस पर शाहरुख अर्जमन जो जज है उनके खिलाफ केस आज अदम एतमाद उन्होंने भी मुस्तरद कर दी। सहाफ़ियों का बहुत बड़ा अहम मामला, और ये मामला बड़ा ही अहम, आपको मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। हामिद रज़ा ने आज जो एहतजाज के मामले पर तहरीक इंसाफ के मुतालिक जो बातें की इंटरव्यू में, वो ज़रूर सुने। आज वो बड़ा अहम इंटरव्यू था। सुबह साइफर केस की समाअत है, शाह महमूद के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, सज़ाओं की अपील है, उसकी मैं अगले एक वीलॉग में आपके सामने तफसील रखूँगा। शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ केस वापस लिया गया, रिफॉर्म्स पार्टी भी बनाई जा रही है। लगता है कि शाहिद खाकान अब्बासी को भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ये मामला मैं आपके सामने रखूंगा, और 90% पाकिस्तान के मसाइल, उसकी मैं आज आपको एक झलक सिर्फ दिखाऊंगा कि जिसमें किस तरह आसिफ जरदारी इस्टेब्लिशमेंट और आले शरीफ ग्रुप मिलकर पाकिस्तान की तवानाई समेत तमाम शोबों में पंजे गाड़ कर बैठे। ज़रा तफसील से सुनिएगा। एक और लेफ्टिनेंट जनरल है रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब, उन्हें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तैनाती हुई। 3 साल के लिए 9 लाख रुपये की तनख्वाह और पैकेज अलग, और ये 10वीं बड़ी तकर्री है हाल ही में। और तहरीक इंसाफ की एक बड़ी जीत N 154 में लोधरा में राना फराज नून की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी आज जारी हुआ। लेकिन आज जो सबसे बड़ा मामला, वो काजी फायज साहब की एक्सटेंशन नहीं हो रही, मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो रही। जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे, और ये 3 साल से ज़ायद के अरसे के चीफ जस्टिस होंगे। और यकीन करें, ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। इसी से तमाम मामला पाकिस्तान की बका का भी जुड़ा हुआ है। इसकी मैं तफसील अगर आपको आगे चल के बताता हूँ कि जस्टिस मंसूर शाह आइन और कानून के लिए कितने अहम होंगे। इस वक्त 3 हाई कोर्ट्स के जजेस की अदलिया में इंटेलिजेंस की मुदाखलत की तस्दीक आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत में खौफनाक इंकशाफात की सूरत में आई। 6 जजेस के खत का ये मामला था, खुद नोटिस था, काजी फायज सरबराही कर रहा था। 6 रुकनी बेंच था। मंसूर अली शाह हैं, जमाल मंदोखेल हैं, अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मुसरत हलाली हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफनान इस बेंच का हिस्सा हैं। हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल जो मंसूर उस्मान अवान दलाइल दे रहे थे आज। और इस समाअत में आज एक बात तय होगी कि 8 जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत हुई। ख़त में बाकायदा इदारों के अफसरान का नाम लिया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफनान ने आज पूछा कि मुल्क की 3 इंटेलिजेंस इदारे, मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो और ISI, किस कानून के तहत बनी। आइंदा समाअत पर ये कानून सामने लाएं, किस कानून के तहत ये काम करते हैं। मंसूर अली शाह साहब ने जो बात की कि ये जो हर चीज़ का हमें डर होता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई हमारी वीडियोज़ बना रहा है, बाकायदा तौर पर तमाम सरकारी इदारे तस्दीक कर रहे हैं कि खुफिया इदारों की भरपूर मुदाखलत, जिसका जजेस ने 2023 में अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून को बाकायदा तौर पर आगाह किया था। उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने बजाय एक्शन लेने के खुफिया इदारों का साथ दिया, उनके साथ रब्ता करके इन्हीं जजेस के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी। बाकायदा तौर पर इन जजेस ने इस हकीकत का, क्योंकि हुकूमत बेबस है, इन इदारों के सामने मुदाखलत के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। और सबसे बड़ी जो मुदाखलत नज़र आई वो इमरान खान के केसेस में आई, फिर पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से आई, जहां जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बताया कि किस तरह इन लोगों को जान से मारने की धमकियां मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के रिश्तेदार अगवा हुए, जजेस की किरदार कुशी की पूरी मुहिम हुई। इमरान खान के तमाम फैसलों समेत 2 साल में सबसे घनौना किरदार अगर अदलिया का आप देखें तो सब चीज़ें वाज़े आपके सामने आएंगी। इस समाअत में काजी फायज साहब बाकायदा तौर पर खुफिया इदारों की तरफ से उनकी वकालत कर रहे थे। ये इन घनाने वाक़यात से जो तहकीकात में नज़र आ रहा है, अपनी जान छुड़ाना चाह रहे थे। ये बलोचिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ बाकायदा तौर पर जो दबाव बराह रास्त TV चैनल्स पर लोगों ने देखा, अतर मिनल्ला, मंसूर अली शाह, जमाल मंदोखेल समेत तमाम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ठोस कार्रवाई चाहते हैं, इस मामले को रोकना चाहते हैं, लाएमल बनाना चाहते हैं, अदलिया की आज़ादी का, जद्दोजहद का। लेकिन काजी साहब एक बहुत बड़ी रुकावट, जो मटी पाओ जान छड़ाओ आगे निकलो वाला चक्कर कर रहे हैं। मंसूर अली शाह के रिमार्क्स अगर आप सुने सिर्फ कि तमाम हाई कोर्ट्स कह रही हैं मुदाखलत हो रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस कहता है नहीं, तमाम नहीं कह रहे, सारे के सारे नहीं कह रहे, सिंध अभी रह गया। मतलब उसके कहने के बाद जब तक सिंध के हाई कोर्ट के जजेस पर तबाही ना फिरे, उनका खत ना आए, उस वक्त तक हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और मैं आगे चल के बताता हूँ उन्होंने अभी क्या किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो आज खुलकर इस मामले पर बात की, उन्होंने कहा ये एजेंसियां तमाम की तमाम वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के अंडर आती हैं, कानून तो यही कहता है, आइन यही कहता है, ये लोग जिम्मेदार हैं इस मुदाखलत के। अच्छा, आज फायरवॉल का जो जिक्र मंसूर अली शाह ने किया, ये लफ्ज़ फायरवॉल से मुझे लगा कि ये ज़रूर सोशल मीडिया देखते हैं, ये ज़रूर सुनते हैं, ये तमाम जो वीलॉग्स इस तरह की बातें हैं, वरना ये मालूमात कुछ लफ्ज़ ऐसे आते हैं जो बज़ाहिर आम तौर पर हेयरिंग में समाअत में नज़र नहीं आते। तो ये अच्छी बात है कि उन तक पैगामात पहुँचते हैं, और वो ये सारी, क्योंकि आने वाले 3 साल के लिए चीफ जस्टिस होंगे इंशाल्लाह। अब ये वाज़े तौर पर अतर मिनल्ला और काजी फायज का आपस में आमने सामने का रोल भी नज़र आ गया। अदलिया के 80% जजेस एक तरफ, काजी फायज साहब एक तरफ खड़े हैं। बज़ाहिर वो काजी कहते हैं कि जी मुझे 76 साल में अदलिया और स्टैब्लिशमेंट की पार्टनरशिप कल्चर की जो पूरी तारीख है उसमें मुझे शामिल ना करें।
میں نے تو آزادی کی جنگ لڑی. اب مجھے اس میں ہنسی بھی آتی ہے, کہتے ہیں میرے کام میں مداخلت ہو تو میں تو روک نہ سکا تو گھر چلا جاؤں گا. حالانکہ قاضی صاحب نے خود فون ٹیپ ہونے کا معاملہ تسلیم کیا, خود کہا کہ مجھے بتایا گیا فون ٹیپ ہو رہے ہیں, اور خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا سننے دو. تحریک انصاف کے دور میں ان کے خلاف جب صدارتی ریفرنس آیا تھا تو اس وقت پوری سپریم کورٹ نے چیخو پکار سر پہ اٹھا لی تھی کہ لندن کی سڑکوں پر میرے بچوں کی جاسوسی ہو رہی ہے, حکومت ختم ہونے کی باتیں کرتے. آج کہتے ہیں جی ٹیپ اگر ہو رہے ہیں تو انہیں ٹھیک سے سننے دیں. مطلب قاضی صاحب نے پھر وہی واردات کی. اب جب یہ شہباز شریف سے ملاقات کر رہے تھے اس وقت بھی 6 ججز کا معاملہ ان کے سامنے تھا. اپنا نظریہ اپنی رائے بتا چکے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کریں گے. انہیں حقیقی معنوں میں اس بینچ میں نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر انہوں نے جھوٹ بھی بولا کہ مجھے شکایات نہیں ملی, اور اب فون ٹیپ کی. پھر 6 ججز کے معاملے میں جو شہباز شریف سے ملاقات تھی اس میں کیا ڈسکس کرتے رہے. انہیں سربراہی نہیں کرنی چاہیے تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ باقاعدہ طور پر بتا رہی ہے مداخلت ہوئی. اطہر ملونا نے کہا پہلے یہ مداخلت نہیں ہوتی تھی, ابھی 2 سال میں یہ وارداتیں شروع ہوئیں. قاضی صاحب فرماتے رہے کہ جی مداخلت آپ کے ساتھ ہوتی ہے, میرے ساتھ نہیں ہوتی. بھئی آپ کے ساتھ مداخلت کیوں ہو؟ اگر مداخلت نہیں تو آپ نے کاز لسٹ ساری کیوں منسوخ کی, یہ سماعت کیوں چھوڑی, چیمبر میں کام کرنے کا بہانہ کیوں کیا؟ یہ تو اطہر ملونا صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ کھینچ کے نہیں لے آئے, 6 ججز کے ساتھ کھڑا کیا, ورنہ قاضی صاحب نے اس معاملے سے نکال دینا تھا. اطہر ملونا, منصور علی شاہ, جمال مندوخیل, افتر فلان, یہ لوگ بڑے تگڑے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت, یقین کریں, اور یہ متفق ہے کہ اس پوری واردات کو ٹھیک کرنا ہے. قاضی ٹھیک کرنے کو صرف تیار نہیں, کیونکہ اسی نے پارٹی کا سب سے بڑی پارٹی کا انتخابی نشان چھینا, خان کو جعلی کیسز میں بند کرایا, ایجنسیز کے ساتھ باقاعدہ سہولت کاری کی قاضی صاحب نے. یہ اس وقت خود شدید ترین مشکل میں ہے, اور جسٹس منظور علی شاہ, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ اگر یہ چیف جسٹس پاکستان 3 سال کے لیے آتے ہیں, آپ یقین کریں سارا معاملہ یہ بالکل ٹھیک کر دیں گے. اب ان کے خلاف بہت بڑا محاذ بھی کھلے گا, یہ بھی یاد رکھیے گا. اور فی الحال تو اس کیس کی دیکھیں 7 مئی تک سماعت ملتوی ہوئی ہے, اور ان کا جو نوازنے کا سلسلہ ہے حکومت کی جو واردات ہے, ابھی انہوں نے اٹارنی جنرل عرفان قادر کو ایوان صدر میں کنسلٹنٹ بنایا ہے, کانٹریکٹ پہ دے دیا ہے. اسی طرح کسی اور کو بھی عہدے دیں گے. ماضی میں اعجاز الحسن کو ہٹایا, مظاہر نقوی کو ہٹایا, پشاور ہائی کورٹ کے ججز کو سپریم کورٹ نے آنے دیا. تو یہ اپنی طرف سے پوری کی پوری واردات کرتے رہیں گے. ابھی جو قاضی صاحب کہہ رہے تھے نا سندھ کے رہ گئے ہیں, سندھ کے لوگ کیوں نہیں آئے, سندھ کے دباؤ کا میں آپ کو بتاؤں, آپ سوچ نہیں سکتے وہاں لیول کیا ہے سندھ کے ججز پر. اس کا ایک چھوٹا سا آپ دیکھ لیں, آصفہ زرداری کا الیکشن سے متعلق جو کیس تھا وہ گیا, اور وہاں پہ جو مغوی تحریک انصاف کا اغوا کنندہ خود اپنے منہ سے, سردار یار رند شاید اس کا نام ہے, وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ میں اغوا ہوا. سندھ ہائی کورٹ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں اغوا ہوئے, صاف اسے ڈسمس کر کے کیس کو آصفہ بھٹو زرداری کو کلین چٹ دے دی. اس سے بڑا اور دباؤ کیا ہوگا؟ ابھی اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج شہید ارشد شریف کا کیس بھی ہے. آج مجھے اس مناظر دیکھ کے حقیقی معنوں بڑی خوشی ہوئی. عمران ریاض کو بھی نظر آیا, اسطور بھی, حامد میر بھی, صدیق جان بھی تھے, متی اللہ بھی تھا, یہ سارے کورٹ رپورٹر تھے, ثاقب بشیر, عثمان گجر, ان سب کو اکٹھا دیکھ کے تھوڑی دیر خوشی ہوئی کہ شہید ارشد شریف نے وہ کام کر دیا, شہادت اپنی دے کے ان تمام لوگوں کو جوڑ دیا. یہ بڑا اہم معاملہ ہے, یقین کریں صحافیوں کے مسائل بہت اہم معاملہ ہے پاکستان, جتنے ججز کے اہم ہیں, کیونکہ پاکستان میں عدلیہ کے ساتھ اگر کسی پر سب سے زیادہ دباؤ ہے تو وہ صحافت ہے. یہ جان ہتھیلی پر لے کر کام کرنا پڑ رہا ہے اس وقت. آپ لوگ جانتے ہیں اپنے ان لوگوں کو نظریاتی اختلافات ایک سائڈ پہ رکھ کے اگر انہوں نے صحافیوں کو بچانا ہے, صحافت کو بچانا ہے, مسنگ پرسن ہونے سے بچنا ہے, ظلم و ستم سے بچنا ہے, شہادتوں سے بچنا ہے, ملک سے در بدر ہونے سے بچنا ہے, تو صحافیوں کو اکٹھا ہونا ہوگا لازمی. جس طرح ہم لوگ سیاسی جماعتوں سے ہی امید کرتے جمہوریت بچائے, اس میں تو بلا شبہ ایسے لوگ شامل ہیں کہ جن کے ساتھ عمران خان جیسے کبھی نہیں بیٹھ سکتے, نواز شریف ہو گئے, یہ شہباز شریف وغیرہ. صحافیوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. لیکن صحافت کا معاملہ تھوڑا مختلف اس لحاظ سے کہ ایک تو نہ تو عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں, نہ یہ عوام کے پیسے پر کوئی نگران ہے. ان کی سوچ ہے, نظریہ ہے, وہ غلط صحیح ہو سکتا ہے, لیکن حق سچ کے ساتھ اگر یہ سب کھڑے ہو جائیں, اپنے نظریات کو پیچھے کر دیں, جس طرح ججز اکٹھے ہیں, تو آپ یقین کریں کام اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ 76 سال کی گندگی اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی. لیکن یہ جو کوشش ہوئی ہے آج, اس پہ مجھے کم از کم ذاتی طور پہ بڑی خوشی ہوئی. عمران ریاض کو دیکھ کے, حامد میر کے ساتھ اور باقی تمام لوگوں کے ساتھ, یہ صحافت کو زندہ رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ ایک آئینہ ہے پاکستان کا, وہ آئینہ ہے. تمام بڑے ممالک میں یقین کریں اس نظام کی شکل اس آئینے کو بگاڑ کے نہیں, اس نظام کو ٹھیک کر کے. تو عدلیہ, صحافت, سیاست اگر اکٹھے مل جائیں تو انشاءاللہ بڑا کچھ ہو سکتا ہے. آج اڈیالہ میں خان کی ملاقاتیں بھی تھیں, علیمہ خان, ڈاکٹر عظمیٰ نورین خان بھی تھیں, قاسم خان بھی تھے, قریبی ساتھی, بیرسٹر گور, سلمان اکرم راجہ, شیر افضل مروت کی بھی آج ملاقات ہے. ایک تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ ہے, پھر آنے والے مذاکرات کی بازگشت سنائی جو دی جا رہی ہے اس پہ بات ہے, پارٹی کے اندرونی بہت سارے معاملات, احتجاج ہیں, خان کے کیسز ہیں سب سے اہم معاملہ. ابھی عدت نکاح کے کیس میں خاور مانیکا نے واردات کرنے کی کوشش کی, سیشن جج جو ہیں شاہ رخ ارجمن, اس پر الزام لگایا کہ تحریک انصاف کی حمایت کر رہے ہیں.
شاہ رخ ارجمند ایک ایسے جج ہیں، آپ کسی سے بھی عدلیہ میں پوچھیں، ان کی بڑی بہترین 21 سال کی نوکری، کبھی کسی نے کوئی الزام نہیں، کبھی کسی نے عدم اعتماد نہیں کیا، اور یہ کیس 20 دن سے چل رہا ہے، بالکل نزدیک ہے ختم ہونے کے، اور لٹکانے کے لیے انہوں نے عدم اعتماد کی واردات کی۔ خبر مانی کیا کہتا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میرے گھر میں وہ بھائی جانتا ہوں، حالانکہ پورا پاکستان جانتا ہے بھائی آپ نے جو دلالی کی ہے اس میں تو یہی کام ہونا ہے۔ اب جس شخص نے اپنے خاندان کو خود اپنے ہاتھ سے تباہ و برباد کیا، اپنی بدنامی کی، کیونکہ مار پڑی، کیسز نکل آئے، داغدار شخص نکل آیا، اب اس کیس کو ٹرانسفر کرنے کی عدم اعتماد کی درخواست یہ مسترد ہوگی، 8 مئی تک کیس ملتوی ہے، اور اگلی سماعت تک یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر دلائل نہ ہوئے تو پھر اس کا فیصلہ ہوگا جو انشاءاللہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ خان کے حق میں ہوگا، کیس کو اڑا دیا جائے گا۔ انتہائی گھٹیا ترین کیس ہے، اور خان پر موجود تمام کیسز میں سب سے گھٹیا ترین کیس یہ بنایا گیا تھا۔ اچھا، اب خاقان عباسی صاحب کا ایک بڑا اہم معاملہ جو ریفارمز پارٹی بنائی جا رہی ہے، اس پہ ان کا نیب کا ایک بڑا اہم کیس تھا، اسی لیے سامنے کھل کے آ نہیں رہے تھے۔ ابھی وہ کیس ختم ہوا، قطر کے ساتھ معاہدے میں آپ کو یاد ہو LNG جو لائی گئی تھی اس پہ الزامات تھے، کرپشن کے تھے، اور باقی بہت سارے لوگ بھی تھے۔ اب ان کی جو پارٹی نہیں بنائی جا رہی ہے، ان کو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے گرفتار بھی کیا گیا، جیلوں میں بھی ڈالا، کرپٹ بھی قرار دیا، آج بڑی خاموشی سے ریفرنس واپس عدالت نے بری بھی کر دیا نیب سے پوچھے بغیر، اور نیب نے خود بلکہ کہا کہ یہ ہم کیس واپس لے رہے ہیں۔ اب ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا یا تو حساب کتاب ہوتا، پاکستان کا نقصان ہوتا، وہ ذمہ داری ہوتی، ریفرنس اس طرح لینا جس طرح نواز شریف کے لیے گئے، کیونکہ معاملات کو انہوں نے لانا ہے سامنے، تو خاقان عباسی صاحب کے معاملات کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ واحد شعبہ ہے توانائی کا جس میں 35 سالوں سے پاکستان کو حقیقی معنوں میں مقتل میں پہنچایا گیا۔ یہ انڈیپینڈنٹ انرجی پرووائڈر جو ہیں، بجلی پیدا کرنے والے 90 پرائیویٹ ادارے ہیں، آپ ان کی شرائط اور معاہدے اٹھائیں، گوگل پہ پڑھیں، آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے۔ یہ بجلی گھر بنائے گئے تھے کہ پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ 125% انہوں نے بنائی، حالانکہ یہ پروڈیوس کتنی کرتے رہے؟ 48%۔ 5 سالوں میں 6000 ارب لینے کے باوجود ابھی تک 3000 ارب ان کا جو پاکستان نے دینا ہے، ذرا اندازہ کریں۔ اور 78% یہ گروپ ہے جن کی سرمایہ کاری ہے آل شریف، زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے نکلے۔ 90 پرائیویٹ ادارے ہیں اس کے اندر، جس میں سے 28% آل شریف کے پاس ہیں، 16% مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے پاس ہیں، 16% آصف زرداری کے پاس ہیں، 18% پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے پاس، اور 10% اسٹیبلشمنٹ کے، 8% چین کی کمپنیوں کے، اور تقریباً 7% عرب امارات اور قطر وغیرہ کے ہیں، باقی 7% جو لوکل سرمایہ کار۔ اب 90% اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان تمام لوگوں کے جنہوں نے چینی کی تباہی پھیری، یعنی شوگر ملیں وغیرہ جن کی، سٹیل مل کی تباہی پھیری، سیمنٹ، کھاد، دلیا، کپڑے، بینکنگ، LG، گاڑیوں کے لائسنس سے لے کے دلیے تک، پراپرٹی تک، ہر چیز اس 90% ان لوگوں کے پاس، اداروں کے پاس۔ بھی ویب سائٹ پہ میں آج لگاؤں گا، ان کے سارے نام بھی ہوں گے، آپ دیکھ لیں۔ انہوں نے نوچ نوچ کر پاکستان کو کھایا ہے۔ یہ صرف ایک بجلی کی واردات ہے، اس میں سے یقین کریں اور اگر نکالیں تو سارا معاملہ ادھر ہی جاتا ہے۔ اچھا، فواد چودھری کی بات بھی اب کانوں بڑی ہے، کیونکہ لوگ پوچھ رہے ہیں، فواد چودھری تو کہہ رہے ہیں میں تو چھوڑ کے گیا ہی نہیں، واپس آنے کی تو بات بعد میں ہوگی، اور اپنی داستان بھی کہتا ہے جب میں اجازت ملے گی تو بتاؤں گا، ابھی تو میں نے شروع ہی نہیں کی کہ ہوا کیا میرے ساتھ۔ میں نے 2 دفعہ فواد چودھری سے درخواست کی ہے، اگر وہ دیکھ رہے ہوں وی لاگ تو آپ آئیں، یہ جواب دیں، آپ کا بڑا انٹرویو لوگ سننا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو۔ تحریک انصاف میں واضح طور پر تقسیم ہے فواد چودھری کو واپس لینا چاہیے یا نہیں۔ فیصلہ تو ظاہر ہے خان نے کرنا ہے، لیکن یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے۔ فواد چودھری کی پتہ نہیں پنجاب میں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ لوگ کہتے ہیں انہیں لانا چاہیے، سارے کچھ کہتے ہیں نہیں لانا چاہیے، بہرحال۔ اور رانا ثناء اللہ نے جو الزام لگایا کہ سوشل میڈیا بنانے والے آصف غفور صاحب اور جناب عاصم مسعود تھے، تو رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ سوچنا ہوگا، یہ پورے جس وقت یہ لوگ کرنے والے بریگیڈیئر تھے، تو خان یہ پورا میدان فتح کر چکا تھا، سوشل میڈیا پہ میدان پہ کامیابی کے جھنڈے خان گاڑ چکا تھا، یہ لوگ اس وقت میدان میں موجود بھی نہیں تھے۔ تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ لوگ ابھی موجود ہیں۔ انہوں نے ویسے الزام لگا دیے جنرل آصف غفور پہ اتنا بڑا، آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے کور کمانڈر ہیں، انہیں پوچھنا چاہیے SPR کو کم سے کم، رانا ثناء اللہ صاحب آپ کس بنیاد پہ، معاف کیجیے گا، کس بنیاد پہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر؟ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو بتائیں، اگر اس طرح نہیں ہے تو اتنے بڑے جس طرح ماضی میں آپ کو پتہ ہے خواجہ آصف لگاتا رہا ہے، نواز شریف لگاتا رہا، لیکن خان نے تو کبھی نام بھی نہیں لیے، خان نے تو فلم کریکٹرز کے نام لیے تھے کہ وہ فلموں میں کیا کرتے رہے، ان کے نام لیے اور ان کے اوپر خان کے اوپر توہین کے پرچے ہو گئے، جیلوں میں ڈال دیا۔ تو یہ اب رانا ثناء اللہ صاحب اپنی مرضی سے آپ کو اتنا بڑا بیان دے گئے ہیں، اب چونکہ انہیں پتہ ہے سوشل میڈیا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، چاہے فائر وال لگائیں یا جو مرضی کریں۔ بہرحال ابھی سائفر کی اور ان کی باقی معاملات کی اس وقت کیسز چل رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے ویلاگ میں رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔